बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वुमेन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम, यानी औरतों के क्या हुकूक है इस्लाम में। ठीक है, इस्लाम से पहले औरतों को किस तरह ट्रीट किया जाता था, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो मॉडर्निटी है, इट मीन्स लाइक 1900 या 1700 1800, इसमें औरतों को क्या हुकूक दिए गए। ठीक है, इस्लाम ने तो औरतों को बहुत पहले ही हुकूक दे दिए हैं। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एज़ यू नो कि ये इस्लामिक स्टडीज़ का मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ आपके CSS और PMS में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। सो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनी है इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से। सो उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगें। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें, इट मीन्स वुमेन के क्या राइट्स थे उस वक्त। सो सबसे पहला है मेसोपोटामिया। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इज़ अ हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है, ये एक इलाका है लोकेटेड बिटवीन द टिग्रिस एंड एप्रेट्स रिवर्स इन व्हाट इज़ नाउ मॉडर्न डे, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, इराक एंड पार्ट्स ऑफ सीरिया लाइक तुर्की एंड कुवैत। द नेम मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसो मीनिंग क्या है, मिडल, एंड पोटामोस मीनिंग क्या है, रिवर। ठीक है, इसेंशली डिस्क्राइबिंग द लैंड बिटवीन द रिवर्स। ठीक है, यानी दरियाओं का ज़मीन। ठीक है, और वुमेन एंड सम लीगल राइट्स सच एज ओविंग प्रॉपर्टी एंड इंगेजिंग इन ट्रेड, हाउएवर देयर प्राइमरी रोल्स वर डोमेस्टिक। कहते हैं उस वक्त भी औरतों को कुछ स्पेशल हुकूक नहीं दिए गए थे। वो प्रॉपर्टी तो गेन कर सकती थी, लेकिन ज़्यादातर इनका फोकस किस चीज़ पे था, डोमेस्टिक था। और मेन जो था वो एक्चुअली में जनरली जो था वो उसका स्टेटस होता था। उसके बाद अगर हम एंशियंट इजिप्ट की बात करें, सो वुमेन enjoyed relatively high status and could own property, inherit wealth, and even rule as pharaohs. Example, Hatshepsut. They were also involved in religious and economic एक्टिविटीज़। कहते हैं जब हम एंशियंट इजिप्ट की बात करें, उस वक्त अगर हम औरतों के हकूक़ की बात करें, तब भी ये लोग अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे, वेल्थ रख सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो इंसान यानी जो आदमी थे, जो मैन थे, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बल्कि वो ज़्यादातर चीज़ें उनके कंट्रोल में होती थी। फिर एंशियंट ग्रीस की बात करें, वुमेन्स रोल्स वर लार्जली डोमेस्टिक, स्पेशली इन एथेंस वेयर दे हैड फ्यू राइट्स एंड वर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन हाउस होल्ड ड्यूटीज़। अगर हम एंशियंट ग्रीस की बात करें तो कहते हैं उसमें भी इनको कुछ ज़्यादा हुकूक नहीं दिए गए थे, बल्कि इनका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे था, हाउस होल्ड ड्यूटीज़, यानी घर के काम। However, in Sparta, women had more freedom and could own property. लेकिन ये एक जगह का नाम है, कहते हैं यहाँ पे जो है इनको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली थी, अपनी प्रॉपर्टी गेन कर सकते थे और रिसीव फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते थे। ठीक है, एंशियंट रोम की अगर हम बात करें, वुमेन वर प्राइमरली सीम एज केयर टेकर्स ऑफ द होम। वुमेन को जो है वो केयर टेकर समझा जाता था कि वो घर की देखभाल करें, बट दे कुड आल्सो ओन प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी और बिजनेस रन कर सकती थी। Over time, women in Rome gained more legal rights, though they still had limited political influence. कहते हैं वक्त के साथ तो इनको राइट्स मिल गए थे, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फिर भी इनका कम था। फिर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना कन्फ्यूशियन आइडियल्स एम्फसाइज वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली, स्ट्रेसिंग ओबीडियंस टू फादर्स, हस्बैंड्स एंड सन्स। हाउएवर सम वुमेन कुड wield पावर, स्पेशली इन द इम्पीरियल कोर्ट। तो उसमें भी देखो, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जो वुमेन थी वो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट थी, लाइक फादर, हस्बैंड, सन, इन पे डिपेंडेंट थी। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया स्टेटस वेरिड ग्रेटली, like from powerful of queens and goddesses in religious texts to the more restricted lives of women in later periods where they practice like sati and पर्दा became more common। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट भी ऑब्वियसली इंडिया में है, और मतलब उस वक्त तो ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं था, तो सारा जो है ये इंडिया कहलाया जाता था या हिंदुस्तान कहलाया जाता था। तो उस वक्त भी ये कंसेप्ट था पर्दे वगैरह का कंसेप्ट, यानी मुस्लिम्स वगैरह करती थी। ठीक है, और इसी तरह सती वगैरह, ठीक है, ये कंसेप्ट था। उसके बाद है मौसिक ला। मौसिक ला क्या है? इसमें भी कुछ जो रूल्स हैं कुछ रखे गए थे औरतों के लिए। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ मैन कुड डिवोर्स हिज वाइफ इफ़ ही फाउंड सम इंडिसेंसी इन हर विच वाज अ ब्रॉड एंड समवट एम्बिगुअस टर्म। यानी वो जो मैन था वो उसे तलाक दे सकता था, और तलाक
ایک پیپر کے فارم میں جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اس عورت کو یہ بھی کہا جاتا کہ تم کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی. اٹ مینس وہ کون ڈیسائیڈ کرتا تھا؟ وہی مرد ڈیسائیڈ کرتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم پھر دیکھیں یہاں پہ اگین میں نے لکھا ہے انڈیا، چائنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اینشین گریس، رومن امپائر. یہ چیزیں کچھ آلریڈی ہم پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ اس کا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، ٹھیک ہے. سو یہاں سے پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ماڈرن دور میں. اگر ہم دیکھیں جیسے سوئٹزرلینڈ ہے، وہاں پہ جو وومن کو جو رائٹ دی گئی ووٹ کی، وہ 1991 میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے. ون کینٹون ان سوئٹزرلینڈ گیو وومن دا رائٹ ٹو ووٹ. یعنی ایک کینٹون نے یہ رائٹ دیا تھا، ویسے بہت پہلے تھی لیکن ایک کینٹون نے جو یہ رائٹ دیا تھا وہ 1991 میں دیا تھا. وومن could not get credit cards in America without consent of their husbands till 1970. یعنی وہ کریڈٹ کارڈز بھی نہیں لے سکتی تھی جب تک اس کے ہسبینڈ کی رضامندی نہیں ہوتی تھی 1970 تک. USA only gave the right to own property at par with men completely in the 1900. پھر USA نے بھی پراپرٹی گین کرنا یا پراپرٹی رکھنا وومن کو یہ رائٹ کب دیا تھا؟ 1900 میں. Till 1981 men could beat their wives with impunity in the UK. اور 1981 تک تو مین یعنی جو UK میں تھا، وہ مرد جو تھا وہ عورتوں کو یعنی اپنی بیوی کو مار بھی سکتا تھا. اب اسلام، بیفور اسلام، اگر ہم اس پیراگراف کو دیکھیں، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس پیراگراف میں ہے کیا. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے جو تھے، جو عرب تھے، وہ کیا تھے؟ وہ اپنی بچیوں کو یعنی جو بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفناتے تھے. اور اس وجہ سے کہ وہ بیٹی کیوں ہے، یعنی وہ لڑکی کیوں ہے. اور دوسری چیز اس پیراگراف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو ننگا نچاتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک فیسٹیول رکھتے تھے. تو یہ جو تھی یہ عرب لوگوں کی روایات میں تھے. اب اس وقت اوبیسلی اسلام نہیں تھا، اسلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام وومن ور فاؤنڈ ٹریٹڈ ورس دین اینیملز. یعنی جانور سے زیادہ بدتر ان سے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. دا پروفیٹ وانٹڈ پٹ a stop on all cruelties to women. He preached kindness towards them. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبیسلی کیا کیا؟ جو ظلم تھا ان پہ ہوتا تھا وہ ختم کیا تھا، ٹھیک ہے. جیسے ہی ٹولڈ دا مسلمس، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہا؟ فیئر اللہ ان رسپیکٹ آف وومن. یعنی اللہ سے ڈرو عورت کے معاملے میں. اینڈ دا بیسٹ آف یو آر دے ہو بیہیو بیسٹ ٹو دیئر وائفس. اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، بہترین ہیں. اینڈ اے مسلم مسٹ ناٹ ہیٹ ہز وائف. اور اپنی بیویوں سے نفرت نہیں کرے، یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اینڈ اف ہی ایز ڈسپلیز ود ون بیڈ کوالٹی ان ہر. اگر سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کی یہ کوالٹی مجھے اچھی نہیں لگتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ یہاں پہ بتا دیا کہ اگر آپ کو اس کی ایک کوالٹی اچھی نہیں لگتی تو پھر آگے اس نے بڑا امپورٹنٹ سینٹنس ہے، کیا ہے کہ لیٹ ہم بی پلیز ود ون دیٹ اٹس گڈ. پھر اس کے ایک دوسری ایسی کوالٹی تلاش کرو جو اس کی اچھی کوالٹی ہو تاکہ وہ ریپلیس ہو جائے. The more civil and kind a Muslim is to his wife, the more perfect in faith he is. یعنی اپنے بیویوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک رکھو. وومن رائٹس ان اسلام. اب اسلام میں وومن کے کیا رائٹس ہیں؟ ٹھیک ہے. جیسے سب سے پہلا ہے کہ ان اسلام دیر از ایبسولوٹلی نو ڈفرینس بٹوین مین اینڈ وومن. دیکھو اسلام جو ہے وہ مین اینڈ وومن میں کوئی فرق نہیں کرتا. اسلام صرف کچھ چیزوں پہ ہاں کر لیتا ہے، جیسے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سپوز ایک عورت ہے وہ بھی عبادت کرتی ہے، اسی طرح ایک مرد ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مرد کی جو عبادت ہے اس کو میں زیادہ افضل قرار دیتا ہوں یا اس کو جو ہے میں زیادہ نیکیاں دوں گا. نو، دونوں کو ایکول رائٹس ملتے ہیں. جتنی کیا کہتے ہیں عبادت مرد کرے گا اتنی ہی اسے ریوارڈ ملے گا. اس طرح جتنی عبادت فیمیل کرے گی اتنا ہی اسے ریوارڈ ملے گا. سو یہ کنسیپٹ بالکل نہیں ہے کہ وومن جو ہے وہ اس کو کم جو ہے ریوارڈ ملے گا یا نیکیاں ملے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دا قرآن سیز. قرآن کیا کہتا ہے؟ اینڈ فار وومن آر رائٹس اوور مین سملر ٹو دوز آف مین اوور مین. یعنی مرد کا اپنی بیوی پر حق ہے اور بیوی کا اپنے مرد پہ حق ہے. ٹھیک ہے. سمپل ٹرم.
انٹر انٹو پیراڈائز یو اینڈ یور وائفز ود ڈیلائٹ، یعنی جنت میں داخل ہو اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ داخل ہونا. And the Quran emphasizes the essentiality of men and women in a most beautiful simile. They your wives are your garment and you are garment for them. یعنی جو عورت ہے وہ آپ کا لباس ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، اینڈ یو آر، اور تم بھی اس کے لباس ہو. اٹ مینس یہاں پہ دیکھو میں نے اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے کہ یہ کس سینس میں کہا گیا ہے. دیکھو جسٹ ایز اے گارمنٹ ہائڈز آور نیکڈنیس، ٹھیک ہے، جیسے ہماری جو ننگا فن ہے وہ کس چیز سے ہم کیا کہتے ہیں ڈھانپتے ہیں، کور کرتے ہیں، دیٹس اوبیسلی کلوتھس، ٹھیک ہے. سو ڈو ہسبینڈ اینڈ وائف، کہتے ہیں اسی طرح جو مرد ہے یا جو ہسبینڈ ہے یا جو وائف ہے وہ بھی اسی طرح ہے. بائی انٹرنگ انٹو دا، اچھا یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ آپ کو ایزی لگے گی، اتنی مشکل نہیں ہے ویسے، بس آپ کو یہ کیا کہتے ہیں قرآن کی آیت کی سمجھ آ گئی تو بہت ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہ نیچے میں نے ایکسپلینیشن دی ہے. The Prophet, peace be upon him, was most empathic in enjoining upon Muslims to be kind to their women when he delivered his famous. اچھا اپنے آخری خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا، جیسے یہاں پہ کچھ ایک پیراگراف میں نے مینشن کیا ہے کہ فیئر اللہ ریگارڈنگ وومن، یعنی اللہ سے ڈرو وومن کے ریگارڈ. ویئرلی یو ہیو میریڈ ود دیم ود دا ٹرسٹ آف اللہ، یعنی تم نے اس سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے. اینڈ میڈ دیئر باڈیز لافل ود دا ورڈ آف اللہ، ٹھیک ہے. اور اوبیسلی یہاں پہ نکاح کی بات ہو رہی ہے. تم نے مطلب جب اوبیسلی نکاح ہوتا ہے تو اس میں اوبیسلی اللہ کا نام سب کچھ لیا جاتا ہے. یو ہیو گاٹ رائٹس اوور مین، ٹھیک ہے، اوور دیم، اینڈ دے ہیو گاٹ رائٹس اوور یو، یعنی تم دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہے. ان رسپیکٹ آف دیئر فوڈ اینڈ کلوتھنگ اکارڈنگ ٹو یور مینس، جسے فوڈ وغیرہ ہے جتنے آپ کے استاد ہو اسی کے مطابق آپ نے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. In Islam, a woman in a completely independent personality, she can make any contact or request in her own name. She is entitled to inherent in her position as mother. اچھا اس پیراگراف میں بھی وہی چیز مینشن ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو مکمل طور پہ حقوق دیتا ہے، چاہے وہ بزنس کے معاملے میں، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو. آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو پوری ڈیٹیل میں. اوکے، اس کے بعد کیا ہے کہ the messenger of Allah, peace be upon him, was totally opposed to his practice. He showed them that supporting female children would act as a screen for them against the fire of hell. کتنی امپورٹنٹ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی بیٹیوں کی یعنی سپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے، فیمیل چائلڈ کی، تو قیامت کے دن جو فائر ہوگا ہیل کا وہ اس کے لیے ایک دیوار بن جائے گا. اٹ مینس وہ اسے چھو نہیں پائے گا. سو یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، پروفٹ وائفس عائشہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کے پاس، یہ اس پیراگراف کا میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں، یہ ایک واقعہ ہے، ویسے ایک شارٹ میں نے لکھا ہے. اس میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیمیل آتی ہے، اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ایک کھجور دیتی ہے. وہ اور کیا کرتی ہے، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، آدھا ٹکڑا اس کو دیتی ہے، آدھا اس کو جو دوسری بیٹی اس کو دیتی ہے، یعنی خود کچھ بھی نہیں کھاتی. تو جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور حضرت عائشہ کیا کرتی ہے، یہ سارا جو واقعہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیٹ ویئر دا وومن واز brought ٹو اکاؤنٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی اسی عورت کو جب ججمنٹ والے دن یعنی قیامت والے دن لایا جائے گا، اباؤٹ ہر 2 daughters they would act as a screen for her، مطلب وہ جو 2 بیٹیاں ہیں وہ اس کے لیے اس آگ سے، مطلب جو ہیل کا آگ، جو دوزخ کا آگ ہے اس سے بچا پائے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے. The worst calamity for a woman is when her husband passes away and as a widow. اب یہاں پہ وہ جو بیوہ وغیرہ ہے ان کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی جو بیوہ ہو گئی ہے تو وہ گھر میں ہی رہے، بلکہ اس کو اجازت دے دی کہ آپ اس کی شادی کروا سکتے ہیں یا شادی کر سکتی ہے. جیسے کنسیپٹ ہے کہ مطلب اگر سپوز بڑے بھائی کی وائف ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ مطلب جو بھائی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہی جو اس کی وائف ہوگی وہ کس کے لیے بیٹھ جائے گی، اس کے دوسرے بھائی کے لیے. ٹھیک ہے، اٹ مینس اس کی وائف بن جائے گی. تو
تو دیکھو اسلام اگر وہ اس کی نہیں تو پھر اس کی شادی کروائی جا سکتی ہے. اسلام جو ہے وہ اتنا سخت مذہب نہیں جتنا لوگوں نے اس کو بنایا ہے. جیسے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کچھ اس طرح لکھا بھی ہے کہ مطلب اس کی ایک حدیث بھی ہے. جیسے یہاں پہ کہ پروفٹ سیڈ ون ہو میکس ایفرٹس ٹو ہیلپ دا ویڈو اور اے پور پرسن از لائک اے مجاہد. یعنی جو ایک بیوہ کی مدد کرتا ہے یا ایک اورفن کی مدد کرتا ہے، جو ایک غریب پرسن ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ بالکل مجاہد کی طرح ہے. ان دا پاتھ آف اللہ، مطلب جیسے وہ بندہ مجاہد اوبیسلی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. اور لائک ون ہو اسٹینڈز اپون پریئرز ان دا نائٹ اینڈ فاسٹ ان دا، یا اس بندے کی مثال اس جیسی ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تہجد وغیرہ پڑھتا ہے. تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے جب آپ کسی بیوہ کی ہیلپ کرتے یا کسی غریب بندے کی ہیلپ کرتے. اب اگر ہم وومن کو ایز اے مدر ڈسکس کریں، وومن ایز اے مدر کیا ہے؟ دیکھو اب بھی یہاں پہ جیسے ایک ابو ہریرہ جو ہے رپورٹ کرتے ہیں that a man came to the messenger of Allah, peace be upon him, and asked, O messenger of Allah, who is the person who has the greatest right on me with regards to kindness and attention؟ یعنی مجھ پہ کس کے زیادہ حقوق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور مدر. پھر اس نے پوچھا پھر کس کے مطلب کس کے ساتھ میں زیادہ اچھا سلوک کروں، یعنی کائنڈ کس کے ساتھ رہوں، کس کو زیادہ اٹینشن دوں، جیسے یہاں پہ ورڈ بھی مینشن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی مدر. پھر اس نے کہا کہ پھر کون؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور مدر. پھر اس نے پوچھا کون؟ پھر آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور مدر. پھر لاسٹ میں یعنی چوتھی دفعہ آپ نے فادر کا نام لیا، اٹ مینس فادر کو مینشن کیا. ٹھیک ہے. In another tradition, the Prophet advised a believer not to join against the Quraysh in defense of Islam, but look at her, his mother, saying that. اچھا یہاں پہ وہ ایک اور واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اوبیسلی جب لڑائیاں ہوتی تھی کفار کے ساتھ، تو ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں بھی اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، اٹ مینس جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اس کی خدمت کریں، یہ بھی ایک قسم کا یعنی جو جنت ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی خدمت جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم کریٹیکل انالیسز آف اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، لیگل، اکنامیکل، پولیٹیکل، سوشل اور ایجوکیشنل دیکھیں. سو لیگل اسٹیٹس کیا ہے ان اسلام؟ وومن ہیو دی رائٹ ٹو اون پراپرٹی. یعنی وومن کو اتنے رائٹس دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی گین کر سکتی ہے، سیک ڈیورس لے سکتی ہے، اینڈ انہیرنٹ ویلتھ اور ویلتھ جمع کر سکتی ہے. ہاؤ ایور دا انہیریٹنس شیئر فار وومن از اوپن ہاف دیٹ آف مین. فار ایگزامپل اف اے مین انہیرنٹس $1,000، ٹھیک ہے، 1,000 نہیں 1 لاکھ نہیں ہے، مینس 1 لاکھ جو ڈالر ہے وہ وومن ان دا سیم پوزیشن وڈ انہیرنٹ $50,000. وائی دیز رائٹس آر آؤٹ لائنڈ ان اسلامک لا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو لیگل رائٹ اسٹیٹس ہے اس کی بات کی گئی ہے. اکنامک اسٹیٹس دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ وین وومن ان اسلام آر انٹائٹلڈ ٹو مینیج دیئر فائنینسز انڈیپینڈنٹلی اینڈ آر ناٹ obliged ٹو اسپینڈ دیئر ارننگز آن دیئر فیملی. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی. مرد کو جو ہے کہتا ہے کہ اگر مرد جب کماتا ہے وہ اس کو چاہے کہ وہ اپنی فیملی پہ اسپینڈ کرے، لیکن عورت کو یہ نہیں کہا گیا. عورت اگر کماتی بھی ہے جیسے اسلام ہمیں کہنا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس پہ مطلب لوگوں پہ خرچ کرے یا گھر والوں پہ خرچ کرے، بلکہ وہ اس کے اپنے پیسے ہیں. تو دیکھو یہاں پہ پھر اگر ہم دیکھیں تو وومن ہے جو ہے وہ اس کو زیادہ افضل قرار دیا جائے. فار انسٹنٹ ختیجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کیا تھی؟ ایک بزنس وومن تھی. ٹھیک ہے، مطلب بزنس کرتی تھی، تجارت وغیرہ کرتی تھی. پولیٹیکل اسٹیٹس دیکھیے، اسلام ڈز ناٹ ایکسپلیسٹلی پروہیبٹ وومن فرام ہولڈنگ اے پولیٹیکل positions, and there have been female leaders in Islamic history like Benazir Bhutto, who was Prime Minister of Pakistan. However, in many conservative societies, women are under represented in politics due to traditional beliefs and that provides male leadership. اچھا یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وومن جو ہے اس کا پولیٹکس نہیں الاؤ. جیسے یہاں پہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the people who are led by women will not succeed. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس حدیث کا اگر ہم مفہوم دیکھیں کیا مطلب ہے؟ This hadith is often cited in discussions about female leadership. It is important to note that interpretations of this hadith vary, and many scholars argue that it reflects the specific concept of 7th century
عربیہ ردر دین یونیورسل پروویشن اگینسٹ فیمیل ریلیشنشپ، یعنی یہ اس وقت کی بات کی گئی 7th سینچری کی بات کی گئی ہے، آج کل کی نہیں، ٹھیک ہے. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں. اب آپ کا کیا ماننا ہے یہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. سوشل اسٹیٹس دیکھیں، اسلامک ٹیچنگز ایمفیسائز دا ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ آف وومین، گیدرنگ گرانٹنگ دیئر رائٹس ود ان دا فیملی سچ ایز دا رائٹس ٹو کنسنٹ ٹو میرج اینڈ ریسیو ڈاوری، ٹھیک ہے. تو یہ سارے رائٹس دیے گئے ہیں. اسی طرح ایجوکیشنل لائنس دیے گئے کہ مرد پہ دونوں، یعنی مرد اور عورت دونوں پہ تعلیم فرض کی گئی ہے. اسی طرح اسپریچول اسٹیٹس کیا ہے؟ اسپریچول اسٹیٹس یہ کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ایگزامپل دی تھی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میل ہے تو آپ کی عبادت کو دگنا کاؤنٹ کیا جائے گا. نو، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کی وائف عبادت کرتی ہے، کوئی بھی فیمیل عبادت کرتی ہے، تو اس کو اتنے ہی رائٹس، اس کو اتنے ہی ریوارڈز ملیں گے، اتنی ہی ورچیوز یعنی نیکیاں ملیں گی جتنی اس نے عبادت کی ہے، ٹھیک ہے. وہی روزے کا ثواب اسے بھی اتنا ملے گا جتنا آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ اسپریچول اسٹیٹس ہے. اب لیجیٹیمیٹ ریسٹرکشن فار وومین، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس اسلام میں وومن جو ہے اس کو، مطلب وومن کو جو ہے اسلام روکتا ہے. Witnessing in certain legal contexts. In some legal contexts, a woman's testimony is considered to be half that of a man's. This based on interpretations of Quranic verses and Hadith. The financial disputes, traditional interpretations of Islamic law suggest that the testimony of two women is equivalent to that of all. یعنی دو عورتوں کے جو گواہی ہے وہ ایک مرد جو ہے ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے گواہی کے برابر ہے، ٹھیک ہے. This practice originates from Quranic verses such as in Surah Al-Baqarah, which says, "And get two witnesses from among your men, and if there are not two men available, then a man and two women from those mean that the testimony of two women can replace to that of one man in specific financial matters." ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ جو دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، وہ بتائے گا. اور ریزنز بھی بتائیے. نہیں اب یہاں پہ بھی آپ اسلام کو کرٹیسائز یا اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ دیکھو ریزن سب کچھ بتایا گیا ہے. سرٹن رولز ان ریلیجیس پریکٹسز. اب وہ کون کون سے ایسے رولز ہیں ریلیجیس پریکٹسز میں؟ women traditionally have been excluded from some specific religious roles such as being an imam, leading prayers for men. یعنی اس چیز پہ جو ہے اسلام وومن کو جو ہے منع کرتا ہے، جیسے امامت وغیرہ کروانا، ٹھیک ہے، کس کے؟ مین کی، لیکن اپنے عورتوں وغیرہ کی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایکوالٹیز آف وومن کیا ہے؟ لائک ایکوالٹیز کیا ہے؟ بیسک ہے، وومینٹی ہے، ٹھیک ہے، ریلیجیس ایبلیگیشنز ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جیسے وہی ثواب آپ کو بھی ملیں گے جتنے اس کو ملتے ہیں. رائٹس آف ایکول ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس. آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اتنی سزا ملے گی جتنی ایک مین کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنی مین کو ملتی ہے اتنی سزا آپ کو بھی ملے گی اگر آپ وہی گناہ کرتے ہیں. رائٹس ٹو آنر اینڈ نوبلٹی. رائٹس آف ایجوکیشن دی گئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ایکول رائٹس دیے گئے ہیں. ایکوالٹی ان سوشل رسپانسبلٹیز ہے، ٹھیک ہے. رائٹس آف ٹو ڈیورس، فیمیل بھی ڈیورس لے سکتی ہیں. میرج رائٹ ٹو آف ان اسلام، یعنی آپ کو یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ آپ، مطلب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سپوز آپ کی شادی ہو تو پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وومین کین، اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن یہ اسلام یہ رائٹ آپ کو دیتی ہے. وومین کین اونلی لیڈ وومین ان پریئر. امامت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صرف وومین جو ہے وہ وومین کو لیڈ کر سکتی ہے امامت میں. رائٹ آف ڈاوری وغیرہ، یعنی جو جہیز ہے اس کا بھی رائٹ دیا گیا ہے. سو دوستو یہاں پہ میری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی ہوپ کی ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.